Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends and followers inside Pakistan or outside Pakistan or throughout the world. Samain و Hazreen و Nazreen, I'm Abdul Mannan Darwish from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब बाखैरियत होंगे. हाउ आर यू? हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था. मिर्ज़ा साहब ने सही बात फरमाई थी. बाज़ औक़ात ताख़ीर भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हो जाती है. आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है. दिन कौन सा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? मदर्स डे. पहले तो ये हो कि मदर्स डे लिखा कैसे जाता है. MOTHER अपोस्ट्रोफी और S, पहले अपोस्ट्रोफी फिर S. मदर्स डे, इसका सही मतलब आएगा कि माँ का दिन. अगर हम यूँ लिखें MOTHERS 10 अपोस्ट्रोफी मदर्स डे, फिर इसके माने होंगे माँओं का दिन. ये एक टेक्निकल नुक्ता है. आजकल के तेज़ी के मशीनी दौर में ये छोटी छोटी बातें कौन गौर करता है इन पे. माँ एक बहुत बड़ा मुक़द्दस रिश्ता, मुतबर्रक रिश्ता, और इससे पहले और कोई रिश्ता दुनिया में बना ही नहीं. दूर ना जाए, माई अब्बा हव्वा को याद करें. पहली खातून थी, पहली माँ थी, पहली नबी की बीवी थी. ये सारी बातें हैं अपनी जगह है ना. यहाँ से ये कहानी शुरू होती. कुछ लोग दूसरी ज़ुबान में ईव भी कहते हैं, ईवा, ईव, इस तरह से. तो माई अम्मा हव्वा में और तो जो खुसूसियात थी सो थी, जो क़यामत तक किसी और औरत में, माँ में नहीं आएंगी. एक बड़ी अहम खुसूसियत, माई अम्मा हव्वा की ना कोई सास थी ना कोई ससुर. ये भी एक बड़ी नोटेबल बात है. चलें आगे चलते हैं. माई अम्मा हव्वा के बाद जो काबिल ज़िक्र माँ हमारी जो सोच में है, हमारे इल्म में आती है, बीबी आसिया, फ़िरौन की बीवी. और वो माँ क्यों, किसकी माँ थी? उन्होंने उनकी परवरिश इस तरह से की कि हकीकी माँ शर्मा जाएं. आगे चलकर पूरा किस्सा हमारी किताबों में मौजूद है. जब उन्होंने हज़रत मूसा पर वो ईमान ले आए और जो कुछ जुल्म व तशद्दुद उन पे हुए और जिस तरह उनको शहीद कर दिया गया, ये बातें दोहराने वाली नहीं हैं. इसके बाद अगर हम ज़रा और आगे बढ़ें, कौन सी माँ याद आती? क़यामत तक बहुत कुछ होता रहेगा ना, लेकिन इस माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकेगा. वो माँ कौन थी? हज़रत बीबी मरियम, जिनका नाम सुनते ही इंसान हैरान और शशदर रह जाता है. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना, फिर जब तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ, बीबी मरियम उनको लेके मिस्र चली गई. जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान झूले में, पंगुड़े में ही कर दिया.
30 سال وہاں رہیں، کیا کرتی رہیں، بچے کو کس طرح سے سنبھالا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں۔ اس کے بعد ان کو لے آئی، اور اکثریت کتابوں میں یہی بات ہے کہ پھر 3 سال انہوں نے تا قیامت وہ کچھ کر دکھایا جو ہم دیکھتے ہیں اور ہماری نسلیں بھی دیکھتی رہیں۔ بی بی مریم کے بعد کون آتا؟ بے شمار نام ہے۔ اب نام آئے گا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کچھ صحیح فراز، پر اتنا ضرور ہے دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو، کم ہیں، آئیں گے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لیکن ابتدائی سالوں میں 4 سالوں میں جس طرح حضرت بی بی آمنہ نے آقا نامدار کی پرورش کی، خدمت کی، جو بھی کچھ کیا، وہ باتیں اگر ذرا سا بھی کسی کو اسلام کا پتہ ہے، نیٹ کا محتاج نہیں ہے، تو سب کو ہمیں ضرور پتہ ہوتا۔ اب یہاں ایک واقعہ ہوا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں نہ تو نیٹ کا محتاج ہوں، نہ کتابوں تک محدود ہوں، نہ آپ لوگ، ہم سب ایک انقلاب لا رہے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ کیا ہمارے اپنے پاس بھی کچھ ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے۔ بچپن میں ہم فیصل آباد کے ایک محلہ تارک آباد میں رہتے تھے، بچپن 60 سے پہلے کی بات ہے، بہت میں کم عمر تھا۔ وہاں ایک مسجد تھی، زیادہ آبادی بھی نہیں تھی، اس محلے کے ارد گرد بھی زیادہ آبادی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب جمعے والے دن دفتر سے آتے تھے اور فوراً مجھے گود میں اٹھا کے کہتے ہیں چل بھائی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے جاتے جب تو وہاں جو ان کے خطیب تھے ان کا نام تھا حافظ محمد یوسف۔ حافظ اکرام عرف کسائی کی کافی باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں، وہ بھی وہیں تھے، لیکن وہ باتیں اگر جس نے نہ سنی ہو وہ بعد میں دیکھ لے۔ یہاں ہم نے حافظ یوسف صاحب جو تھے وہ پروفیشنل مولوی یا خطیب نہیں تھے، منڈی میں آڑت کا کاروبار کرتے تھے، 2 بیٹے تھے، ان کو بھی انہوں نے پڑھا لکھا کے عام جنرل فیلڈ میں ایڈجسٹ کرا دیا تھا۔ وہ دین کو ذریعہ معاش بنانے والے نہیں تھے، بہت جوان آدمی تھے، کوئی 50-55 سال کی عمر ہوگی۔ لوگوں کے بقول وہ اتنے جوان تھے، اتنے طاقتور تھے کہ 2.5 من کی گندم کی بوری کو اپنے ہاتھوں سے ہلا سکتے تھے اس عمر میں بھی۔ چلیں ایک دن ہم جمعہ پڑھنے اس طرح سے ان کا خطاب سن رہے تھے، اسپیکر لگے ہوتے تھے پورے محلے میں، اور اگر اسپیکر وہ نہ بھی لگاتے تو اتنی گرجدار آواز تھی کہ پورا محلہ نہیں تو پوری گلی تو ضرور سن سکتی تھی۔ باتیں تقریر فرماتے ایک بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک عورت آ رہی، آپ فوری طور پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے جو سر پہ چادر تھی اس کو بچھا دیا۔ جب وہ خاتون تشریف لے آئیں تو بڑے احترام سے ان کو چادر پہ بٹھا دیا اور کچھ صحابہ کو کہا کہ ان کو گھر لے جائیں، میرے گھر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ جو خاتون تھی یہ آپ کی والدہ تھی؟ دوسروں نے کہا کہ نہیں وہ تو فوت ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ کون تھی؟ صحابہ نے
بتایا اپنے ساتھیوں کو، یہ بی بی حلیمہ تھی، دائی حلیمہ تھی، یہ بات تو انہوں نے سنا دی۔ اب یہ کہہ کے اس کے بعد مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا پھر۔ کہتے ہیں دیکھیں نا، وہ ان کی سکی ماں تو نہیں تھی نا، تو اتنا احترام کیا۔ اگر سکی ماں ہوتی تو کیا ہوتا، کیا کرتے؟ یہ بات کر کے پوری طاقت سے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ پورے محلے میں وہ جو ایک شور قیامت برپا ہو گیا۔ چلے میں تو صحیح بات ہے بہت ڈر گیا، کانپنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ خیر خطبہ ختم ہوا، نماز کھڑی ہوئی۔ اب جماعت کھڑی ہوئی، جب رکوع میں گئے، میرا خیال اندازہ مجھے ہوا کہ ابھی ان کی گیس باقی تھی، پٹرول باقی تھا۔ بجائے اس کے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کچھ کہتے، پھر ان کو یاد آ گیا۔ اب جو انہوں نے پھر داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ، واز اسپیکر لگے ہوئے تھے لیکن داڑے بھی مارتے جا رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، نماز ختم ہو گئی۔ شاید ان کو اپنی ماں یاد آ گئی ہو، یا وہ اس سے ذرا ہی پہلے فوت ہوئی ہوں، یا کچھ بھی ہے، نہ کبھی پوچھا، نہ میری ہمت تھی کہ اتنے بڑے بزرگ سے کوئی بات کروں، میں تو بہت کم عمر۔ آگے چلتے رہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے مادر ملت، ایک وہ بھی ماں تھی، مادر ملت۔ عورتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، مائیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن مادر ملت، پوری قوم کی ماں، بی بی فاطمہ جناب، اللہ مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا ان کو تک قیامت عذاب میں دوزخ میں رکھے، اور قیامت والے دن ہمیں بھی دکھائے کہ وہ عظیم الشان عورت کس طرح ان کو ورگلایا، الیکشن میں پھنسایا، کس طرح شہید کیا، کیا کچھ کیا۔ اور ذرا آگے چلتے، کاش کہ آج وقت ہوتا۔ جب میں نے سوچنا شروع کیا تو میں تو کئی ہفتوں سے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ویڈیو بنی تو میں کوشش کروں گا کہ میرے ذہن میں کچھ باقی نہ رہے۔ مادر معذور افراد ڈاکٹر فاطمہ شاہ مرحومہ کی مفصل ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، میں بھی دیکھ چکا ہوں، اس میں بڑی محنت کی گئی۔ جنہوں نے نہیں دیکھی، آپ تمام مل جل کے دائیں بائیں لوگوں کو کہیں کہ آج جو فاطمہ شاہ کو یاد کرتے ہیں، فلاں کو یاد کرتے ہیں، اس کے دور میں ان کا رویہ کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ فاطمہ شاہ جو بھی تھے، پتہ تو ہو کہ ہم ڈسیبل لوگوں کو اس مقام پہ پہنچنے میں یا پہنچانے میں مین کنٹریبیوشن کس کا ہے، وہ تفصیل اس میں موجود ہے۔ آگے کیا، مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو، یاد ہے نا آپ کو؟ مجھے بھی یاد ہے، کتنے جلسے میں نے خود جا کے جلسوں میں تقریر سنی تھی۔ اب ریڈیو ٹی وی پہ تو سنتے ہی تھے نا، لیکن جب تک وہ حیات تھی اور چلی گئی، وہ بات یاد آتی ہے مجھے جب بھی میں ان کو یاد کرتا ہوں، بیگم نصرت بھٹو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہیں تو آپ کو ایک مرتبہ مرنا پڑے گا۔ جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ باتیں تو یہاں کرنے والی ہیں ہی نہیں۔ پتہ ہے لوگوں کو، نہیں پتہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن ان کا نام قیامت تک زندہ ہے۔ اب ایک میری والدہ بھی تھی، ہر ایک کی مائیں ہوتی ہیں، میری والدہ بھی تھی، ان کا نام بلقیس بیگم تھا۔ اب یہاں بڑی اہم بات ہے، میں یہ کہوں کہ وہ میری والدہ تھی نا، جو ان میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، کوئی خامی نہیں تھی۔ کیوں؟
میری والدہ جو تھی، یہ یوں نہیں کہ والدہ ہو، والد ہو، کچھ بھی ہو، وہ انسان پہلے ہے۔ اگر انسان پہلے ہے تو اس میں کسی میں خوبیاں زیادہ ہوں گی، کسی میں خامیاں زیادہ ہوں گی۔ پھر ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میری ماں میں یہ خوبیاں تھیں، اس کے مخالفین یا اپنی علیحدہ سوچ رکھنے والے وہ کہیں گے نہیں یہ خوبیاں تھیں، یہ تو کسائی قسم کی عورت تھی۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو کبھی میں اپنی والدہ کے بارے میں مکمل ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، سناؤں گا نا، پھر پتہ چلے گا نا کہ اگر کسی نے، اللہ نے کسی کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے نا اللہ نے، تو ان کے لیے والدین بطور خاص والدہ کا عظیم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آخری دنوں میں، زندگی کے آخری دنوں میں ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی، ذہنی توازن خراب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ وہ انڈیا سے جب آئے ہمارے ننہال تو انہوں نے اس وقت مڈل کیا ہوا تھا، میں کیونکہ ایم اے اردو کر رہا تھا تو مجھے ہمارے والد اور بھائی بہن جو تھوڑا بہت کر سکتے تھے، ہر بندہ مدد کرتا تھا، لیکن میری والدہ نے، میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہتا ہوں، مجھے جو بھی گائیڈیں وغیرہ جو بھی میں نے ایم اے کی تیاری کی وجہ سے، ایم اے اردو کرنا اور پرائیویٹ کرنا یہ کوئی مذاق تھوڑا، 5000 بڑے پیج فل سائز پیپر لکھوائے اور 30 والیوم میں ان کو پھر میں نے محفوظ کیا۔ سارا دن جتنا ٹائم ملتا میری والدہ مجھے لکھواتی تھی آہستہ آہستہ کر کے، میں بھی لکھتا تھا اور رات کو پڑھتا تھا۔ ایسے نہیں ہے گھر بیٹھے ایم اے ہو گیا تھا، میرا چاچا ادھر یونیورسٹی کا ڈین تھا تو اس نے مجھے ڈگری لے دی، ایسے نہیں ہے۔ آج آپ کے بھی سامنے ہے۔ اب رات کو ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں جس کمرے میں پڑھتا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو وہاں اپنی تیاری کر رہا تھا تو میری والدہ آ گئی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، چلے آپ کو کچھ لکھوا دوں۔ میں نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے، میں تو لکھ ہی لیں گے نا، صبح دن کو لکھ لیں گے۔ تو کہتی ہے نہیں مجھے نیند تو آنی نہیں ہے، تو بہت طبیعت خراب ہے، کچھ لکھوا دوں نا۔ میں نے کہا نہیں آپ نا آرام کریں، تو وہ پیپر شیپر سب کچھ نکالنا، آپ آرام کر لیں، اللہ کی ذات فضل کرے۔ اللہ کی ذات نے فضل وہ کیا کہ اگلے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیسے چلی گئی، کیا ہوا تھا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے یا موضوع ہے جس پہ بات نہ کی گئی، نہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے، لیکن اس کے بعد چند مہینوں کے اندر جب میں نے ایم اے اردو کا امتحان دے دیا، پاس کر لیا، رزلٹ آ گیا، ہائی سیکنڈ ڈویژن آ گئی ایم اے اردو میں، گھر بیٹھے ہم 10 بہن بھائی سب، بجائے اس کے کہ ہم خوشی مناتے، ہم اس وقت، میں، ہمارے ابو، میرے بہن بھائی سب رو رہے تھے کہ کاش آج ہماری امی زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ ان کی محنت کیا رنگ لائی۔ باقی تو آگے باتیں چلتی رہی، انگلینڈ گئے کیا ہوا وہ تو اور کہانیاں نا لمبی، جو بھی کچھ ہوا۔ تو اب ایک ماں وہ بھی تھی، ان کی تفصیل انشاءاللہ میرے ذمے ہے، اللہ کی رضا ہوئی تو آپ کو بتاؤں گا نا۔ پھر اور طرح کی ماں، ایک اور ماں بھی تھی، بس ایک اور وہ ماں تھی جن کے ساتھ میرا کئی سال رابطہ رہا، میں انتہائی نزدیکی سے ان کے عمل کو جانتا تھا۔ میری وہ کون تھی، ان کا نام کیا تھا، اس بات کوئی ایسی مجبوری ہے، آپ بات تو صرف عمل کی ہے نا، عمل بتاتا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو کوئی عورت تھی وہ آل یزید سے تعلق رکھتی تھی، اس کو یزید کہا جائے تو وہ ایک طرف تو یزید کی توہین ہے، دوسری طرف وہ عورت تھی جس کو یزید سے ملانا نہیں۔
وہ تو یزید کی توہین، وہ تو اتنی بڑی تھی، یزید تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی ایک خواہش تھی کہ کبھی مجھے زندگی میں موقع ملتا تو میں ان واقعات کو ایک افسانے یا ناول کی صورت دے کر لکھتا کہ یا اللہ تیری دنیا میں ایسی مائیں بھی ہوتی۔ بہرحال ہو گیا۔ ہم جب سیالکوٹ میں تھے 91 سے 95 تک، کچھ بچیاں، مجھے 2 بچیاں ملی، انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں کچھ تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ کی مرضی، اب یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، جو ہم سے ہو سکے مل جل کے حوصلہ رکھیں۔ جب ذرا بات چیت بڑھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ماں بالکل ان پڑھ جاہل تھی۔ کسی نے بتایا یہ بچیوں کی جو نظر کمزور ہے نا، ان کو گائے بھینس کا گوبر اور راکھ گوبر گائے بھینس کا اور راکھ ملا کے جبرن کھلوائیں، ان کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتی ہے اس طرح کا بات ختم کر دیں، بات نہ بڑھائیں، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بتانے والی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ماں صاحبہ تھی۔ اسی سیالکوٹ میں ایک خاتون ہمارے گھر آئیں، انہوں نے کہا وہاں کے وہ کسی گاؤں کے نمبردار تھے، چودھری امان اللہ صاحب، ان کی بیٹی تو وہ بلائنڈ ہو گئی، تو وہ ان کو لے کے آئے چودھری صاحب اور دوسرے لوگ کہ بھئی آپ کا یہ بلائنڈ اسکول ہے، تو اس بچی کے لیے عمر زیادہ ہو گئی تھی، 20-25 سال تو ہوگی میرا خیال، عمر زیادہ تھی۔ میں نے پوچھا اس بچی سے، مجھے اب تک یاد ہے، مسرت شاہین نام تھا، میں نے کہا تمہاری نظر کو کیا ہوا تھا؟ کہتی ہے کہ نظر تو پیدائشی نہیں تھی، وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ہماری ماں کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی ولی اللہ ہے، مصلے پہ ہی بیٹھی رہتی ہے، ذہنی توازن کوئی کہتے تھے اس کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی ماں اور مصلہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ چلے ہوا کیا، اس مسلح کا کیڑا تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ کوئی فلاں چیز گرم کر کے اس بچی کے گال پہ لگاؤ، آنکھ کے نیچے اس جگہ لگاؤ نا، تو پھر اس کی نظر واپس آ جائے گی۔ اس نے مسرت شاہین کو پکڑا، اس کا جلا دیا یہ سارے کا سارا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ آخر کار ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے کہا نظر تو وہ تو پہلے سے تھی نہیں، آپریشن کیا ڈاکٹروں نے، سب کچھ کیا، یہ تو ہوا کہ وہ بچی بچ گئی۔ ایک تو اس کا سارا منہ جو تھا وہ بدنما، دور سے میرے بہن بھائیوں نے بتایا کہ انتہائی خوبصورت عورت تھی، لڑکی تھی وہ جو بھی، لیکن سب سے وہی بات ہے کہ گندے پانی کا ایک قطرہ پورے تالاب کو گندا کر دیتا۔ پھر نقصان اس کو یہ ہوا کہ اس کی جتنی بھی موومنٹس تھیں، موومنٹس ختم ہو گئی یا سلو ہو گئی۔ مثال کے طور پہ میں، آپ یا ہماری کوئی بہنیں بچی ہیں، جو کام 10 منٹ میں کریں اس بیچاری کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا، کبھی رات ہو جانی، ذرا دیر ہو جانی، تو اس نے کہنا ٹھہرے نا میں آپ کو چائے پلاؤں نا، آتا اس کو کافی کچھ آتا تھا، چائے بنا کے پلاؤں۔ جب گھنٹے کے بعد چائے بن جانی تو اس نے مجھے کہنا کہ دیکھیں نا آپ مائنڈ نہ کریں، تو چائے اور پانی برابر ہی ہے، جب تک چائے میں نے بنانی وہ پانی ہو گیا نا۔ میں نے اس کو حوصلہ دلانا کہ بیٹے نہ گھبراؤ، میں کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ ماں صاحبہ کی یہ کرتوت بھی تھی، اور بہت سی باتیں ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کا میرے علاوہ شاید میں بھی اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکے گا کہ بعض اوقات کوئی انسان غلط کام کرتا لیکن اس کو ناپسند بھی کیا جاتا، لیکن اس کا رزلٹ اتنا زبردست آ جاتا کہ انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے۔ بس یہ تو بات اتنی ہے، آپ میں سے اگر کسی کی ملاقات میرے سے کبھی ہوئی
اور آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھی ہوئی تو مجھے پوچھو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ اوپنلی بات وہ کرنے والی نہیں کہ وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. تو مختصر چند باتیں ہیں، لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل تھی اور خواہش بھی تھی کہ میں ریکارڈ کر لوں، لیکن مشکل یہی تھی کہ اس کو جب میں ریکارڈ کروں گا تو میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہماری کوئی ماں نہیں تھی، یا ہمارے کون، کیا پتا کون پہلے چلا جائے. ماں باپ زندہ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہو، وقت آ گیا بندہ چلا گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی ماں کی یا باپ کی قدر نہیں کی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ماں سے بڑھ کے کوئی ہستی دنیا میں نہ آئی نہ آئے گی، لیکن ماں انسان پہلے ہے. اس کو خام خواہ نبی اور ولی کا مقام دینے والے بھی بیوقوف. تو بہت سی باتیں ہو گئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.